अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद आदिल 99 टीवी में आपका खैर मकदम करते हैं। आज फिर मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है सादिक़ा उम्मेमा बाबर साहिबा, जो इस्लामिक मेडिसिन के मशहूर और मरूफ शख्सियत है। तो आज का टॉपिक है बीमारियों का इलाज करने से मना किया गया है। तो इसी के ऊपर डालते हैं एक नज़र डॉक्टर साहिबा से। डॉक्टर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आपका खैर मकदम करते हैं 99 टीवी में। डॉक्टर साहब, आपने अभी बताया है कि जो है बताइए अपने नाज़रीन को कि जो किस बीमारियों का इलाज नहीं करना चाहिए, ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज नहीं करना चाहिए, इलाज ना करने से आदमी कैसे ठीक हो सकता है, इसके बारे में आप तफसील से रोशनी डालेंगे हमारे नाज़रीन को। जैसे कि बुखार है, खांसी है, नज़ला है, जैसे आँख आए हुए बोलते हैं, उसी के ऊपर भी कुछ रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर साहिबा ये बताइए कि ज़ुकाम जिसको होता है, अक्सर उमूमन कॉमन चीज़ होती है कि जो ज़ुकाम का ज़्यादा होता है, तो उसके ऊपर आप बता रहे हैं कि जो है इलाज नहीं करने चाहिए, इसकी क्या वजह है, ये कैसे ठीक हो सकता है, उसके बारे में बताइए। इस्लामिक मेडिसिन में थोड़ी बीमारियां हैं जिसका इलाज मना किया गया है, तो आज हम वो बीमारियों के बारे में बात करेंगे। इसमें सरसरी नज़र देखेंगे तो ज़ुकाम है, फ़ीवर है, बुखार, दुम्बल या बॉयल जो आता है बॉडी पे, स्किन पे, खांसी है और सर दर्द है और कंजंक्टिवाइटिस जिससे आँख आती है, लोग नॉर्मल लफ्ज़ों में आँख कहते हैं उसे, वो ये 6 चीज़ों के जो बीमारी है उसका इलाज मना किया गया है। अब आप बोलेंगे कि ऐसे क्यों, क्योंकि ये तो बहुत कॉमन चीज़ है और ज़्यादातर लोग क्लिनिक में ये चीज़ों के लिए जाते हैं। ज़ुकाम, खांसी, बुखार, आप तो देखें एवरी प्राइवेट फिजिशियन के पास या हॉस्पिटल्स में ये सब बीमारियों के लिए ज़्यादातर लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इस्लामिक मेडिसिन में ये कहा जाता है हदीसों के ज़रिए कि ये बीमारियां जो हैं हमारे बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स आते हैं या जो जरासीम आते हैं उसे निकालने के लिए पैदा करते हैं। तो जो ज़ुकाम है, नॉर्मल जो फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं वहाँ को सीजनल जो होते हैं, जैसे गर्मियों में गर्मियों का कोल्ड आता है, सर्दियों में सर्दियों के टाइम पे कोल्ड आता है, तो वो चीज़ें वो आना बहुत मुफीद है बॉडी के लिए। तो उसमें जब नाक बहती है, थोड़ा सा बुखार आता है और वो एक हफ्ते में खुद ब खुद चले जाता है, आप उसका इलाज करो या नहीं करो। अब यूजुअली जब हमें कोल्ड आता है तो हमारे क्लिनिक्स भर जाते हैं, लोग जो है कफ सिरप्स लेते हैं या बुखार के लिए पैरासीटामोल लेते हैं और कफ के लिए नज़ले के लिए फिर उसको ड्राई करने के लिए चीज़ें लेते हैं। ये हम अपने बॉडी का डिफेंस सिस्टम को ख़त्म करते हैं इस ज़रिए। तो ये बॉडी जैसे ज़ुकाम के लिए कहा गया है कि वो अपने बॉडी को ऐसा प्रिपेयर करती है जैसे कोई जंग के लिए किसी आर्मी को प्रिपेयर करता है। तो ये स्मॉल ड्रिल होती है बॉडी की सीजनल, जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। तो हम अगर उसे ये ड्रिल, ये प्रैक्टिस जो है, अगर हम उसे प्रैक्टिस में नहीं लाने देंगे बॉडी को, तो फिर हमारी बॉडी बड़े चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड नहीं रहेगी टू फाइट दैट। तो हम आजकल देख रहे हैं कि आप कोरोना से ही देखिए आप, हम एक फ्लू नहीं डील कर सक रहे हैं। हालांकि ये बहुत ट्रीटेबल चीज़ है, इससे कोई डरने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारी बॉडी इतने सालों से प्रिपेयर्ड नहीं है या हमारे बॉडी को हम चांस नहीं दिए ठीक होने के लिए, तो इसके वजह से काफ़ी हम लोग ये बीमारी के शिकार हो रहे हैं। तो ज़ुकाम अगर आपको होती है तो इसे बिल्कुल भी मत ट्रीट करिए, इसके लिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। घरेलू नुस्खे जैसे हैं, आप घर में जैसा जिंजर टी है या ये चीज़ों को, ज़ुकाम को हम घरेलू चीज़ों से ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एलोपैथिक इलाज करने, कॉफ सिरप्स लेने की या ये जो डिकंजेस्टेंस होते हैं, नेज़ल डिकंजेस्टेंस, ये लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम दुनिया भर में देखते हैं कि फ़्लू वैक्सीन भी निकाली जाती है और लोग लेते भी हैं।
ہر سیزن کے لیے ہر 3 مہینے یہ فلو ویکسین لیتے ہیں، تو یہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ہمارے باڈی کو ہم پہلے سے کمزور کرتے ہیں ویکسینز لے کے، اس کو فائٹ کرنے کا موقع نہیں دیتے ہیں. تو یہ بھی غلط چیز ہے، ہم ایسے نہیں کرنا چاہیے. تو یہ نزلہ کتنے دن رہتا ہے انسان میں، جو ہے نزلہ جو آتا ہے؟ زکام جو آتا ہے عموماً 7 دن رہتا ہے. 7 دن آپ ٹریٹ کرو یا مت کرو، وہ اتنے دن میں ختم ہو جاتا ہے. اچھا، تو اس دوران میں کوئی بھی میڈیسن لینے کی ضرورت نہیں؟ بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ لیتے ہیں آپ کا جو ہے فیور. اگر چھوٹا موٹا فیور بھی آئے تو لوگ ہیبت کے مارے، یا معصوم بچوں کی خاص طور سے معصوم بچوں کو تھوڑا بہت بخار تو نیکسٹ ڈے یا اسی دن دواخانے کو لے جاتے ہیں. فیور کا کیا ہے کہ فیور اس لیے آتا ہے کہ ہمارے باڈی میں ایک جنگ ہوتی ہے، جو باہر سے بیکٹیریا یا وائرس آتا ہے اور ہماری باڈی اس سے فائٹ کرتی ہے. جب دو آرمیز کے بیچ میں جنگ ہو رہی ہے اور جو ہے جنگ کا میدان گرم ہے، اس میں ہم ٹھنڈا پانی ڈال دیتے ہیں. اچھا. تو اس کا افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ پوری آپ فائٹ کو پورا ڈسٹرب کر دیتے ہیں. تو فیور آنا ایلوپیتھک بکس میں، فزیولوجی بکس میں، جو بھی اپنی باڈی کے میکنزمس کے بارے میں جو کتابیں ہیں امیون سسٹم کے بارے میں، فیور اس لیے آتا ہے ہمارے باڈی کو جب ہائر ٹیمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے ٹو فائٹ دی اینیمی، تو وہ ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ٹیمپریچر میں فائٹنگ بینیفیشیل ہوتی ہے. مطلب ٹھنڈے ٹیمپریچر میں اتنی اچھی فائٹ نہیں ہوتی جتنی ہائر ٹیمپریچر میں ہوتی ہے. تو وہ ہائی ٹیمپریچر ہو کے پھر ہم جو ہے ہمارے جو اینیمی ہیں اس کو شکست دیتے ہیں. تو جب یہ ہم شروع سے بچے جب پیدا ہوتے ہیں اور آگے چل کے بڑے ہوتے ہیں، بڑھاپے تک بھی ہے، فیور آتے اس کو کم کر دیتے ہیں. پیراسیٹامول، ڈولو، کروسن، جو بولو آپ، ایسیٹامالفل، یہ لے کے آپ پورا ختم کر دیتے ہیں فیور کو. سو دس از ویری ویری رانگ. آپ کو بچوں کو بھی اگر آپ کو فیور آ رہا ہے تو آپ ٹھنڈے پٹیاں لگا سکتے ہیں. اور جو ہے ایک بہت آسان سا نسخہ ہے کہ پوٹیٹوز کا جو چھلکا ہوتا ہے، اس کا چھلکا نکال کے اس کو ونیگر میں سوک کر کے پٹیوں کے ویسے لگا سکتے ہیں. اور ٹاکسیسٹی باڈی سے نکالنے جو پیاز ہوتا ہے، پیاز، کٹی ہوئی پیاز تلووں کے اندر رکھتے ہیں، ساکس کے اندر، مطلب تلووں سے لگی ہوئی اوور نائٹ، تو اس سے بھی باڈی میں جو ٹاکسنز رہتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں. تو یہ علاج سمپل سا ایلوپیتھی نہیں لینا چاہیے. اسلامک میڈیسن سے سمپل بخار کا سمپل علاج آپ کر سکتے ہیں، لیکن اوور بورڈ جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. جی. اور تیسرا سوال لیتے ہوئے چلو آپ سے کہ جو ہے یہ کھانسی اکثر لوگوں کو پریشان کرتی ہے، تو اس کے بارے میں کیا علاج ہے؟ بعض لوگوں کو خواہ کھانسی ہوتی ہے، ان کو کوئی انفیکشن نہیں ہوتا، کچھ نہیں، بس امیڈیٹ ایک دم ایک برسٹ آتا ہے کھانسی کا، پھر ختم ہو جاتا ہے. وہ کھانسی کے لیے بتاتے ہیں اسلامک میڈیسن میں کہ وہ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کرنا چاہیے. میں انفیکشن والی کھانسی نہیں بول رہا ہوں، یہ نارمل ایسے ہی جو ہوتی ہے لوگوں کو بغیر کوئی بلغم کے، بغیر کوئی کاز کے. تو یہ اسلامک میڈیسن میں کہا گیا ہے کہ یہ آپ کو سٹروک سے بچاتی ہے. جو فالج ہوتا ہے نا، جس کی وجہ سے فالج ہوتا ہے، تو وہ چیز سے کھانسی، پتہ نہیں اللہ نے کیا اس میں حکمت رکھی ہے، لیکن آئی تھنک پریشر جو ویسلز میں بڑھتا ہے، اس میں بلڈ جو سلو ہو جاتا ہے ویسلز میں، شاید اس سے ہوتا ہے، اللہ عالم. لیکن کھانسی، خواہ کی جو کھانسی ہوتی ہے اسے نہیں روکنا چاہیے. اچھا. اور یہ چوتھی بات کہ جو ہے اکثر عموماً یہ سرکار درد اکثر ضعیف لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے، اور جو اب تو اسٹوڈنٹس کو بھی یہ ہونے لگا ہے، کامن ہو چکی ہے. تو اس کے بارے میں لوگ آئینے کے لگاتے ہیں، کافی علاج کرتے ہیں، اور یہ مرض بہت پرانا بھی ہوتا ہے، جیسا کہ 10 20 سال سے بھی سر کا درد ہوتا ہے. اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا؟ سر درد کے بھی کافی سب ٹائپس ہیں. مائیگرین ہوتا ہے، اور آپ جیسے بتائے انفیکشن سے بھی ہوتا ہے، فیور میں بھی ہوتا ہے، بہت لائک ڈفرینٹ ریزنز ہوتے ہیں سر درد کے. لیکن عام سر درد جو ہوتا ہے اس کو نہیں ٹریٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ یہ اپنے باڈی کے لیے پروٹیکٹیو ہوتا ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مائیگرین نہیں ٹھیک ہونا چاہیے. میں جتنی چیزیں آپ کو بتا رہی ہوں وہ سیویئر فارم میں نہیں بتا رہی
کیونکہ بخار کا بھی علاج اسلامک میڈیسن میں ہے کہ سیب کھاؤ یا سیب کا جوس پیو, اس سے جو ہے بخار کم ہوتا ہے. کاسنی اور تیل اگر سر پہ یہاں پہ لگائیں تو اس سے بخار کم ہوتا ہے. تو بخار کم کرنے کے اسلامک میڈیسن میں بہت طریقے ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر قسم کا بخار, کیونکہ بخار بہت وجہ سے آ سکتا ہے, لیکن سمپل بخار جو ہم آئے دن جو ہوتا ہے وہ چیز کے لیے میں بتا رہی ہوں, ناٹ فار سیویئر تھنگ. جیسے ڈینگی ہو گیا, ملیریا ہو گیا, آپ بولیں گے کہ آپ نے بتایا تھا کہ بخار کو ٹریٹ نہیں. میں ویسے بات سیزن کے حساب سے جو سردی وغیرہ میں آتے ہیں یہ جو کامن سیزنل جو چیز ہوتی ہے, جو کلینک پہ فل جاتی ہے سیزن میں, محلے کے جو کلینک ہوتے ہیں, وہ چیز جو سیزنل جو پرابلم ہے اس کو بتایا گیا ہے کہ مت ٹریٹ کرو. اچھا, اکثر یہ بھی دیکھا گیا کہ آنکھیں کا ایک سیزن آتا ہے, آنکھیں جس میں لال آنکھ ہو جاتے ہیں, ہاں وہ سیزن ہوتا ہے. یہ دیکھیے قدرتی جو سیزنز کے وجہ سے ہم آپ کو جو بخار جو پرابلمز آتے ہیں وہ ہمارے باڈی کی ایک ٹیسٹنگ ٹائم ہوتا ہے, ایک آئلنگ فیز. جیسے مشین کو آئلنگ کرتے ہیں, سروسنگ کرتے ہیں, تو ہم سیزنل پرابلمز کو اس طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے باڈی کو ایک کیا بولتے اوور ہالنگ جو بولتے ہیں, جب صاف صفائی ہوتی ہے پوری گھر کی یا سروسنگ ہوتی ہے گاڑی کی, ویسی ہمارے باڈی میں بھی اوور ہالنگ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے باڈی کو اندر سے جو خراب چیزیں ہیں وہ باہر نکلنے کا موقع دینا چاہیے ہمارے باڈی کو. ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کو تکلیف ہو, بخار سے کوئی خوش نہیں رہتا ہے بخار جب ہوتا ہے, لیکن اسلامک میڈیسن میں کہا گیا ہے کہ آپ صبر سے کام لینا چاہیے, 2-4 دن بخار رہنے دینا چاہیے, اس میں کوئی ہارم نہیں ہے. اس میں آپ کو آئندہ چل کے بینیفٹ ہوتا ہے, اور آئندہ چل کے آپ کی صحت اتنی اچھی ہو جاتی ہے کہ پھر آپ کو کوئی بھی چھوٹے موٹے پرابلم سے آپ کو نہ ڈاکٹر کی ضرورت پڑے گی, نہ اینٹی بایوٹک, نہ فیور کی دوا, نہ کوئی کاف سرپس, کوئی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ آپ اندر سے اسٹرانگ ہوئیں گے. سیزنل کا جو پرابلمس ہے اسی لیے تو بنائے گئے ہیں کہ ہم اندر سے اسٹرانگ بنیں. بالکل, یہ اکثر چھینکیں زیادہ آتی ہے, سردی ہو یا گرمی ہو, چھینک ایک بہت زبردست میکینزم ہے اپنے باڈی کو اندر سے کلینز کرنے کا. یہ پورا یہ لنگز بھی اور جو پیسج ہے پورا, اس میں جو بھی جراثیم ہوتے ہیں, ڈسٹ وغیرہ ہوتی ہے, سب یہ پوری باہر نکل جاتی ہے. تو چھینک کے بعد ہمیں کہا گیا ہے کہ الحمدللہ, کیونکہ چھینک آنے سے کافی جو پرابلمز ہوتے ہیں, امراض ہوتے ہیں, وہ نکل جاتے ہیں باڈی سے. اوکے, چھینک کے ذریعے, ڈراپلٹس کے ذریعے جو بھی پرابلمز کریٹنگ جو آرگنزمز ہے یا تھنگز ہیں وہ سب باہر نکل جاتے ہیں. تو اس لیے چھینک کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے. اور اسلامک میڈیسن میں بھی یہ ہے کہ آپ جب بیمار ہوتے ہیں, جب ٹھیک ہوتے ہیں, کہ اللہ کا شکر کریے کہ یہ چیز سے جو ہے آپ کو نجات ملی. پہلے تو ضعیف لوگوں کو جوڑوں کا درد ہوتا تھا, آج کل تو جوانوں کو بھی جو ہے, ینگسٹرس کو بھی جو ہے جوڑوں کا درد ہونا شروع ہو گیا. اس کی کیا وجہ, کیوں جوڑوں کا درد ہوتا ہے؟ ایک تو ان ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے کہ ہم چلنا پھرنا تو روک دیے ہیں بالکل. تو اگر کوئی چیز کا استعمال نہیں ہو رہا ہے تو اس سے تو پھر جام ہو جائے گی وہ چیز. تو چلنا پھرنا, ایکسرسائز بہت ضروری ہے ہمارے باڈی کے لیے. پہلے زمانے میں لوگ کافی, ہم بلڈ ہوئے ہیں ٹو ڈو اے لاٹ آف فنکشنز. ہم ایک جگہ بیٹھنے کے لیے نہیں بنے ہیں. تو ہماری ایکٹیویٹی اگر ایک ہی جگہ کی ہے تو پھر ہمارے کو تو پرابلمز آئیں گے. اور ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے باڈی کے جو وائٹامنس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہم فار ایگزامپل آئلز ہے وہ ہم غلط سورس سے لے رہے ہیں. اب اسلامک میڈیسن میں تل کا تیل کھانے کے لیے بہت ریکمینڈیشن ہے اس کا. اولیو آئل کا ہے, تل کے تیل کا ہے, اور جو کاؤ فیٹ میں جو تیل نکلتا ہے, جیسے کڈنیز کے اطراف میں جو فیٹ ہے اس کا جو تیل ہوتا ہے, وہ تو اتنا مفید ہے کہ اس میں ہر وائٹامن موجود ہے. تو جب ہمارا تیل ہم بدلیں گے تو جب ہماری ہیلتھ خراب نہیں ہوگی. اب ہم جو تیل لیتے ہیں ایسے سیڈز کا جو کہیں پہ ذکر نہیں ہے, وہ سیڈز کا, اس کے کوئی بینیفٹس کا, سن فلاور آئل کا کہیں بینیفٹ نہیں ہے, جو کامنلی کنولا آئل کا کہیں بینیفٹ نہیں ہے. تو اسلامک میڈیسن میں کہیں بینیفٹ نہیں ہے. تو یہ 3 چیزوں کا ہی بینیفٹ ہے
اسلامک میڈیسن میں جو کہتے ہیں اولیو آئل, سیسمی آئل جو تل کا تیل ہوتا ہے, اینڈ بیف ٹیلو. ٹیلو آپ بہت کم سنے ہوئیں گے انفارچونیٹلی, بٹ یہ جو ہے کاؤ فیٹ سے بنتا ہے, تو اینڈ اٹ از ویری ویری بینیفیشیل فار ہیلتھ. اس میں پورے فیٹ سالوبل وائٹامنز آپ کو مل جائیں گے, اور اس سے پھر کوئی جوڑوں کا درد نہیں ہوتا. بالکل بالکل. یہ عموماً یہ بھی دیکھا جا رہا ہے آج کل کے نوجوانوں میں کہ جو ہے بال کا جھڑنا, یہ بھی میں بول سکتی ہوں کہ نیوٹریشنل پرابلم سے تو اس ہوتا کا ہے. کیا علاج گھریلو کیا علاج ہو سکتا ہے, کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہوگی جی, کیونکہ بال تو از ناٹ اے اسی میں سمپل جو ہے آتے ہیں بال کا گرنا اور جوڑوں کا درد وغیرہ جو ہے اکثر یہ تین عموماً یہ نئی چیزیں ینگ جنریشن میں آ گئی ہے. ایک تو آنکھ کا درد جو آئینے کے وغیرہ لگی ہے, ہیڈ ایک کا, اور دوسری جو ہے جوڑوں کا درد, سیکنڈ یہ ہو گیا, اور تیسرا جو ہے یہ تو کامن ہو گئی جو بخار وغیرہ تو ہر کسی کو آتا ہے. ینگ جو لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہے یہ بالوں کا گرنا, جوڑوں کا درد اور ہیڈ ایک. یہ ٹی وی سے جو موبائل سے تو یہ تو شیطان آئے ہوئے ہیں, چلو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہے اس کی وجہ سے ہو رہا. بال کا گرنا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا نیند نہیں ہونے کی وجہ سے, یا غذا ہے, کیا پرابلم ہے؟ غذا بھی ہو سکتی ہے, شیمپو کا استعمال, کیمیکلز کا استعمال ہو سکتا ہے, کیونکہ بال جو ہے ہیلتھ کی نشانی ہے. اچھی ہیلتھ تو اچھے بال, اچھے ناخن. تو بال کا جھڑنا بہت سارے پرابلمس ہو سکتے ہیں, نیوٹریشنل ہو یا خون کی کمی ہو یا وائٹامن ڈیفیشنسی ہو یا اپنے ڈیلی ہیبٹس ہو, یہ پورے جڑ کے جو ہے بالوں کا پرابلم ہو سکتا ہے. چلیے میڈم میں آپ سے آخری سوال کرتا ہوا چلوں کہ جو ہے یہ دمل کیوں ہوتا ہے اور کیسے آتا ہے دمل؟ کافی لوگ پریشان ہوتے ہیں. جی جی, دمبل کا انگلش ورڈ ہے بوائل, اور تھوڑا بوائل بڑھ جاتا ہے, اس کو کاربنکل کہتے ہیں. تو یہ خون کی صفائی اگر نہیں ہوئی, جیسے اپنے باڈی میں ہر قسم کا آرگن ہے, لیور ہے, اسپلین ہے, پینکریاس ہے, کڈنی ہے, تو ویسے ہی خون بھی ایک آرگن ہے, لیکن ہلتا ہوا آرگن ہے, مطلب موبائل ہے. تو خون ہر جگہ کا ڈیزیز لائک ویسٹ بھی کیری کرتا ہے. تو جب خون میں کچھ زیادہ ویسٹ ہو جائے تو اس کی بیماری اس شکل میں, دمبل کی شکل میں آتی ہے. تو خون کی صفائی کرنا ضروری ہے دمبل کو کلین کرنے کے لیے, اور دمبل کو ٹریٹ کرنے سے منع کیا گیا ہے اسلامک میڈیسن میں, کیونکہ دمبل جو ہے آپ کے اندر کے جو جراثیم ہیں بلڈ کے, اسے باہر نکالتا ہے, کیونکہ اس لیے اس میں پس آتا ہے, وہ سویل ہوتا ہے, پھر وہ پس باہر نکلتا ہے. تو کوئی اور جیسے ہمارے کو اگر لنگس کی پرابلم ہے تو کھانسی آتی ہے, کڈنی کا پرابلم ہے تو پھر پیشاب میں پرابلم آتا ہے, انٹسٹائنز میں پرابلم ہے تو باؤل موومنٹس خراب ہوتے ہیں. ویسی طرح سے خون کی بیماری اگر ہوئے تو وہ خون کی بیماری ہوئے تو وہ اسکن کے اندر نکلتا ہے. سیم چیز دمبل خون کی بیماری کی وجہ سے آتا ہے, تو اسے ہم کنزرویٹو میشر سے ٹھیک کرتے ہیں. اگر اس کو جلدی پکانا ہے, اس کو ریڈ ہے لیکن وہ اس کی پوائنٹ نہیں بن رہی ہے, وہ نکل رہا نہیں ہے, تو اس میں آپ سی سالٹ ایک پوڑی میں ڈالیے, کپڑے میں بن سکتے ہیں, اس کے اوپر اوور نائٹ رکھ سکتے ہیں اس کو ٹیپ کر کے یا کچھ, اس سے جلدی وہ پکے گا اور پھر وہ پس وغیرہ نکلے گا. زیادہ دمبل آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خون میں پرابلم ہے, تو پھر آپ جو ہے اسلامک میڈیسن کے ذریعے اس کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں, خون جو صاف کرنے کی چیزیں ہوتے ہیں. تو ناظرین یہ تھے ڈاکٹر صادقہ امیمہ صاحبہ کہ جو کافی اچھی باتیں بتائی ہیں. ایسے ہی دلچسپ پروگرامس آپ کو بتاتے رہے گا, معلومات کرتے رہے گا. ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں. اب ہمیں اجازت دیجیے, ایسے دلچسپ پروگرام آپ کو دکھاتے رہے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.